खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम अर्ज करता हूँ, जितने भी अलीशा टीवी देख रहे हैं। और इससे पहले कि हम खुदा का जिंदा पाक कलाम पढ़ें, आए हम छोटी सी दुआ करते हैं। कादर मुतलिक पाक खुदा, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं कि आपने फजल बख्शा कि खुदा आप जो लश्करों के खुदा हैं, उम्मतों के खुदा हैं, कौमों के खुदा हैं, आसमान और ज़मीन के मालिक हैं। खुदा हम आपके सामने झुक सकें। खुदा हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपने ये फजल बख्शा। खुदा हम अलीशा टीवी के लिए और उनकी सारी खुदा टीम के लिए शुक्रिया अदा करते हैं, जिनके वसीला से खुदा आपके लोगों तक खुदा कलाम पहुंच रहा है और लोग कलाम को सुनकर तब्दील हो रहे हैं, निजात पा रहे हैं। जब तक हम कलाम को पढ़ें और सुने, खुदा तेरा मसा, तेरा कंट्रोल, तेरी हुजूरी छाई रहे। खुदा हमें बरकत देना इस कलाम के सबब से, यीशु मसीह के नाम में आमीन। अजीजों, बहनों और भाइयों, आज जो हम खुदा के पाक कलाम में से पढ़ने जा रहे हैं, या जिस पर आज हम बात करेंगे, वो है कलाम और दुआ, जो हर शख्स की बुनियादी ज़रूरत है ईमान को बढ़ाने के लिए, बरकत पाने के लिए, हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल होने के लिए। ये बेहद ज़रूरी है। तो मेरे साथ खुदा के जिंदा पाक कलाम में से देखिए, जो लोग खुदा का कलाम रखते हैं वो खुदा के कलाम में से देखें मेरे साथ रसूलों के अमाल उसका 16 बाब और उसकी 30 आयत में हम पढ़ते हैं। यहाँ पर इस तरह से लिखा है, और उन्हें बाहर लाकर कहा, ए साहिबो, मैं क्या करूं कि निजात पाऊं। उन्होंने कहा, खुदावंद यस्सु पर ईमान ला तो तू निजात पाएगा। उन्होंने उसको और उसके सब घर वालों को खुदावंद का कलाम सुनाया, और उसने रात को उसी घड़ी उन्हें ले जाकर उनके जख्म धोए और उसी वक्त अपने सब लोगों समेत बपतिस्मा लिया। हालेलुया, खुदावंद का शुक्र हो। अजीजों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बच्चों, नौजवानों, मैं आपको आज बताना चाहता हूँ अलीशा टीवी के वसीला से कि हम जो खुदा के लोग हैं, नंबर एक तो हमारी जिंदगी में निजात का होना बड़ा जरूरी है। ये एक बड़ा फेमस वाकया है। ये जो टेक्स्ट मैंने आपके साथ शेयर किया है, इसमें खुदा का बंदा पौलुस और सिलास जो है वो कैद में है। खिदमत की वजह से, उनको गवाही देने की वजह से जो है वो कैद में डाला गया है। जब वो एक लड़की जिसमें जो बुरी रूह थी, या जिसमें ये कह लें कि गैब गोई की रूह थी, वो लोगों को बताती थी कि आने वाले वक्त का हाल, और इस तरह से, और उसके जो पेरेंट्स थे या उसके जो मालिक थे वो उससे बहुत सारा रुपया अर्न कर रहे थे। लेकिन ये लड़की जिसमें गैब गोई की रूह थी, वो हर रोज जब पालूस और सैलास गुजरते थे तो वो बुलंद आवाज से कहती थी कि ये खुदा ताला के बंदे हैं। और एक दिन पालूस ने कहा, मैं तुझे यीशु के नाम से हुक्म देता हूँ, इसमें से निकल जा। और वो रूह निकल गई, और उन्होंने जो है वो इसी वजह से उनकी मुखालफत की और इनको कैद में डाला गया। और जब ये कैद में थे तो 25 आयत में लिखा है कि आधी रात के करीब पालूस और सैलास दुआ कर रहे थे और खुदा की हमद के गीत गा रहे थे और कैदी सुन रहे थे। अजीजों, ये जो दारोगा है, ये जो इंचार्ज है इस कैद खाने का, इस जेल का जो इंचार्ज है, आज इस जेल में सैलास और पालूस के वसीला से निजात आ गई है। और मेरे और आपकी जिंदगी में और हमारे खानदानों में यीशु मसीह के कलाम के वसीला से और उसके सलीब पर जान देने के वसीला से हमारी जिंदगियों में निजात आ गई है। अजीजों, आज हम कलाम पर और दुआ पर थोड़ा सीखना चाहते हैं, और गौर फरमाइएगा। नंबर एक, जब उस शख्स ने जब ये गीत गा रहे थे और जब खुदा के लोग जो हैं रात को, बल्कि लिखा है आधी रात के करीब पालूस और सिलास नंबर एक दुआ कर रहे थे, और नंबर दो खुदा की हमद के गीत गा रहे थे, और कैदी सुन रहे थे। जब आप गीत गाएंगे, जब आप कलाम पढ़ेंगे, जब आप दुआ करेंगे,
تو गुनाह की कैद से लोग आजाद होंगे। लेकिन जरूरत क्या है? जरूरत आज इस बात की है कि हमें खुदा के कलाम को बयान करना है, हमें वो दुआएं करनी है जो खुदा के अकदस कलाम अकदस में लिखी हुई हैं, खुदा के पाक कलाम में लिखी हुई हैं। लोग दुआएं तो बड़ी करते हैं, लोग कलाम भी बड़ा सुना रहे हैं, इसके लिए हम खुदा का बेहद शुक्रिया करते हैं अदा, इसके लिए हम खुदा का बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन अजीजों, उस कदर रिहाई नहीं हो रही, लोग आजाद नहीं हो रहे, उस कदर लोग जो है वो निजात नहीं पा रहे हैं। और मेरे और आपके पास, खादमुद्दीन के पास और तमाम खदाम के पास एक ही मैसेज है, और उस मैसेज में निजात का होना बड़ा जरूरी है, और वो निजात का मैसेज है। यीशु मसीह ने, यूहन्ना ने जब मनादी करना शुरू की, जब शागिर्दों ने मनादी करना शुरू की और उन्होंने यही कहना शुरू किया, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। और यहाँ पर जब ये गीत गा रहे हैं और दुआ कर रहे हैं तो क्या हुआ है? यहाँ पर लिखा है कि यकायक बड़ा भूचाल आया, यहाँ तक कि कैद खाना की नींव हिल गई, और उसी दम सब दरवाजे खुल गए और सब की बेड़ियां खुल पड़ी। जब आप गीत गाएंगे, जब आप आधी रात को, सुबह सवेरे उठकर, शाम को, दोपहर को, जब भी आपको वक्त मुयस्सर आता है, मुझे और आपको, हमारे बच्चों को, खानदानों को और चर्चिज को गीत गाने हैं। कलीसिया में उस कदर, जिस कदर गीत गाए जाने चाहिए उस कदर गीत नहीं गाए जाते हैं, और उस तरह से दुआएं नहीं होती हैं, उस तरह से लोग दिल नहीं देते हैं। अजीजों, बहनों और भाइयों, मैं आपके साथ नंबर 1 कलाम और नंबर 2 दुआ, दोनों हम एक ही टाइम में शेयर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी एक ही आयत में दोनों चीजों का जिक्र मिलता है और हम किस तरह से खुदा की हमद कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है कि पालूस और सिलास दुआ कर रहे थे और खुदा की हमद के गीत गा रहे थे। आज अजीजों, लोग आज शायद इस बात को उस तरह से, उस कदर नहीं समझते हैं कि गीतों की कितनी ज्यादा अहमियत है हमारी जिंदगी में। एक शख्स जिसने 12 कबीलों पर, बनी इसराइल के 12 कबीलों पर हुकूमत की, वो दाऊद है, और वो प्रस्तार था, और प्रस्तिश की वजह से, खुदा के साथ वफादारी से चलने की वजह से, उसके कलाम पर अमल करने की वजह से वो खुदा को पसंद आता है। और खुदा कहता है कि दाऊद मेरे दिल के मुआफिक मुझे मिल गया है। आज हम जिस बात पर जो है वो आपकी तवज्जो दिलाना चाहते हैं, आज जिस बात पर हम तवज्जो करना चाहते हैं, वो ये बात है कि हमें खुदा के कलाम को जिस तरह पढ़ना चाहिए, जिस तरह हमें उसकी तलावत करनी चाहिए, जिस तरह उसकी मनादी करनी चाहिए, जो खुदा का कलाम लिखा हुआ है हमें उसके मुताबिक ही करना चाहिए। नंबर 2, हमारी दुआएं बिब्लिकल होनी चाहिए। यहाँ पर देखें कि वो दुआ भी साथ साथ कर रहे हैं और साथ साथ वो खुदा की हमद के गीत गा रहे हैं। हमें खुदा की हमद व सिताइश करनी है, अपने कामों से, अपनी बातों से, खुदा के कलाम को बयान करने से, और नंबर 3, अपनी दुआओं में भी हमने खुदा की हमद के, उसकी शुक्रगुजारी के बोल बोलने हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो वो तो कैद में है, लेकिन वो रो नहीं रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत दफा लोग दुखी हो जाते हैं। एक दफा मुझे किसी वजह से पुलिस ने पकड़ लिया, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी मामा बड़ा रोए, लेकिन उसी रात उन्होंने मुझे छोड़ दिया। लेकिन अगले ही दिन जब मैं आया तो मेरी मामा बड़ी खुश हो गई। हम जब रिहाई मिलती है, आज़ादी मिलती है, जब बरकतें आती हैं, तब हम बड़े खुश होते हैं। लेकिन जब हम खुदा के लिए दुख उठाते हैं तब भी हमें खुश होना है। ये यीशु मसीह की तालीम है कि जब कभी तुम्हें कैद में डाला जाए, जब कभी तुम्हें पीटा जाए, तुमने खुश होना है, बल्कि शादमानी महसूस करनी है। अजीजों, बहनों और भाइयों, अगर आप खुदा की खातर निजात के काम के लिए, इवेंजलिज्म की वजह से या खिदमत की वजह से आप दुख उठाते हैं तो ये बड़ी मुबारक बात है। आप मुबारकबादियों में पढ़ें तो आपको पता चलेगा। और यहाँ पर भी जब ये लोग कलाम पढ़ रहे हैं, जब ये लोग दुआ कर रहे हैं, कलाम पढ़ने से मुराद के कलाम बोल रहे हैं, जुबानी कलाम जो है, और कैदी सुन रहे हैं, तो
ان کی دعا سے اور کلام جو ہے وہ بولے جانے کے وسیلہ سے اس قید خانہ کی نیو ہل گئی ہے اور دروازے کھل گئے ہیں. جب آپ دعا کریں گے اور ببلیکل آپ دعائیں کریں گے, ببلیکل باتوں کو بولنا شروع کریں گے, خدا کے کلام کو بولنا شروع کریں گے, اور جو آپ گیت گانے شروع کریں گے تو دروازے کھلنا شروع ہوں گے نجات کے, برکتوں کے. میں ایک گواہی اپنی شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے دنوں میں اپنے پوتے کے لیے اپنے گھر کے قریب ایک بڑی اچھی اکیڈمی ہے, اپنے گھروں کے قریب, اپنے گھر کے قریب ایک بڑی اچھی اکیڈمی ہے, وہاں پر سوچ رہا تھا کہ اس کا ایڈمیشن کروا دیتے ہیں, کیونکہ وہ اب 2.5-3 سال کا ہو گیا ہے اور اس ایج سے جو ہے وہ بچے کو لے لیتے ہیں تعلیمی اداروں میں. عزیزو, خدا کس طرح دروازے کھولتا ہے دعا سے, اور میں دعا بھی ساتھ ساتھ کر رہا تھا, آنسوؤں کے ساتھ دعا کر رہا تھا, خدا میرے بچوں کے لیے تعلیمی دروازے کھول, آگے بڑھنے کے دروازے کھول, روحانی دروازے کھول. میں جب دعا کر رہا تھا پچھلے دنوں میں تو میں اس قریب والی اکیڈمی میں جو مارننگ میں کلاسز ہوتی ہیں باقاعدہ بچوں کی تعلیم و تربیت کا بڑا اچھا وہاں پر رینج ہے, تو وہاں پر چاہ رہا تھا کہ میرا پوتا اس کا ایڈمیشن ہو جائے, لیکن ساتھ ساتھ میں دعا کو جاری رکھے ہوئے تھا. تو ایسا ہوا کہ ایک پاسٹر صاحب جو میرے دوست ہیں, ان کی بیٹی, چھوٹی سی بیٹی وہاں پر پڑھتی ہے, تو انہوں نے کہا نہیں پاسٹر صاحب, آپ کو اپنے پوتے کو وہاں پر داخل کروانا چاہیے, اور وہ ایک بڑا اچھا ادارہ ہے, وہ ایک کانوینٹ ہے, کانوینٹ میں میرا پوتا اب جو ہے اس کا ایڈمیشن ہو گیا ہے دعا کے وسیلہ سے, اور وہاں پر 3 سال تک بچوں کو جو بنیادی تعلیم ہے وہ دی جاتی ہے. اس کے بعد بچے اور مزید ایجوکیشن کے لیے دوسرے اداروں کا رخ کرتے ہیں, کیونکہ اس جگہ پر صرف جو ہے وہ 3 سال کے لیے بنیادی تعلیم دی جاتی ہے. اور میں بڑا خوش ہوں, خدا کا بڑا شکر گزار ہوں کہ ہماری دعاؤں کے وسیلہ سے خدا بڑے بڑے کام کرتا ہے ہمارے لیے, اور جن سے ہم محبت رکھتے ہیں ان کے لیے, ہمارے دشمنوں کے لیے بھی ہماری دعاؤں کے وسیلہ سے خداوند یسوع مسیح کے احکامات کی وجہ سے, یسوع کے حکموں کی وجہ سے خدا نجات کے دروازے کھولتا ہے, برکتوں کے دروازے کھولتا ہے. اور میرے پوتے کا ایڈمیشن اس سکول میں ہو گیا ہے اور میں بڑا خوش ہوں. وہاں پر میوزک کی کلاس بھی ہوتی ہے, وہاں پر جھولے بھی بڑے اچھے ہیں, لیکن پہلے جہاں پر میں اس کا ایڈمیشن کروانا چاہتا تھا وہ وہاں پر یہ ساری برکتیں اور سہولتیں میسر نہیں ہیں. لیکن میں اس بات کو اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم دعا کرتے ہیں خدا دروازے کھولتا ہے. جب ہم سچائی سے, پاکیزگی سے, بغیر لالچ کے اور اپنی نیت کو ٹھیک کر کے دعائیں کرتے ہیں جیسا کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے, تب برکتیں آتی ہیں. اور یہاں پر بھی یہ لوگ نجات کی غرض سے, لوگوں کی نجات کے لیے اور اپنی نجات کے لیے دعا کر رہے تھے, خدا کی حمد و ستائش کر رہے تھے. پالوس اور سلاس قید خانہ میں ہیں لیکن وہ دعا کر رہے ہیں. جب برکتیں آتی ہیں تب ہم بڑے خوش ہوتے ہیں, اور کبھی کبھار ہم میں سے جو بہن بھائی ہیں وہ شکر گزاری کرتے ہیں, اور بہت دفعہ لوگ شکر گزاری بھی بھول جاتے ہیں. لیکن ہم نے اپنے روپے پیسے سے, اپنے الفاظ سے, اپنی گفتگو سے اور خدا کے کلام سے, اپنی دعاؤں سے ہمیں خدا کی شکر گزاری کو کرتے رہنا ہے. یہ ہماری زندگی کا جو ہے یہ مرکزی حصہ ہے, یہاں یہ کہہ لیں کہ بڑا اہم حصہ ہے, اور یہ اول اور اتم درجہ اس کام کو, دعا کو, کلام کو ہم نے دینا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پالوس اور سلاس جب قید خانہ میں ہیں اور وہ حمد و ستائش کے گیت گا رہے ہیں, جب ہمیں کلام کی سمجھ آ جاتی ہے تب ہم خوشی کے گیت گاتے ہیں. بے شک ہم مشکلات میں سے گزر رہے ہوں, دکھوں میں سے گزر رہے ہوں, عزیزو یہی تو وہ آیت ہے جو پوری ہوتی ہے کہ جو کوئی میرے پیچھے آنا چاہتا ہے وہ اپنی خودی کا انکار کرے, اپنی خواہشوں کا انکار کرے, اپنی باتوں کا, اپنی خوشیوں کا ہر روز کیا کرے, وہ اپنی صلیب اٹھائے. اور جب ہم دکھوں میں سے گزرنے کے باوجود اپنی نجات کو, دوسروں کی نجات کو سامنے رکھتے ہیں تو پھر جو ہے خدا کا پاک روح کام کرنا شروع کرتا ہے. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب قید خانہ کی نیو ہل گئی ہے اور دیے بھی بجھ گئے ہیں, بڑا بھونچال آ گیا ہے, آپ بڑا عجیب کام دیکھیں گے جب آپ دعا کریں گے, جب آپ خدا کی حمد و ستائش کے گیت گائیں گے. گیت گانا بھی بڑا ضروری ہے. میں نے ابھی جو ہے وہ داؤد کی مثال دی ہے کہ وہ بہت بڑا پرستار تھا, اس نے 4000 ساز جو ہیں وہ بنائے ہیں. خدا کے کلام میں یہ بات لکھی ہے
اور وہ خدا کی جو پرستش ہے وہ روح سے کرتا تھا، اور کلام میں لکھا ہے کہ خدا ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے خدا کی پرستش کرتے ہوں۔ مجھے اور آپ کو دکھاوے کی پرستش نہیں کرنی ہے۔ آج میں اپنے پرستار بھائیوں اور بہنوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں، یہ لوگ قید میں ہیں لیکن ان کی پرستش کیسی ہے کہ بندھن توڑ دیتی ہے، دروازے کھول دیتی ہے، زنجیریں کھل جاتی ہیں، اور ان کے پاؤں کاٹ میں ٹھکے ہوئے تھے، اس کے باوجود بھی وہ آزاد ہو گئے، رہائی پا گئے۔ عزیزو، اور جب قید خانہ کے داروغہ نے دیکھا کہ سب کام الٹ پلٹ ہو گیا ہے، قیدی جو ہیں ان کی زنجیریں کھل گئی ہیں اور دروازے کھل گئے ہیں، اور وہ سمجھا شاید اس اندھیرے کی آڑ میں، اس اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے قیدی بھاگے ہیں، اور اس نے اپنی تلوار کو کھینچا اور وہ اپنے آپ کو مار دینا چاہتا تھا، اپنے آپ کو ختم کر دینا چاہتا تھا۔ عزیزو، آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، گناہ کی وجہ سے، بدروہوں کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے، ظلم و ستم کی وجہ سے، لیکن آپ ان کو بچا سکتے ہیں خدا کے زندہ پاک کلام کے وسیلہ سے، دعاؤں کے وسیلہ سے۔ ہمیں اپنی دعاؤں کو اور زیادہ تیز کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اور زیادہ دعائیں کرنے کی ضرورت ہے، اور زیادہ گیت گانے کی ضرورت ہے۔ اپنے گھر میں، چھت پر، باہر، گلی میں، جاب پر، تنہائی میں، لوگوں کے بیچ میں، چرچ میں ہمیں گیت گانے ہیں۔ عزیزو، اگر ہم اس کام کو جاری کرے ہوئے ہیں، اس کام کو اگر ہم نے جاری رکھا ہوا ہے، تو پھر برکتیں بڑی تیزی سے آئیں گی۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، روز بروز برکتیں بڑھتی جاتی ہیں، روز بروز برکتیں بڑھتی جاتی ہیں ان لوگوں کی زندگیوں میں جو دعا میں بڑھتے جاتے ہیں، جو خدا کے کلام کو سنانے میں بڑھتے جاتے ہیں، جو حمد و ستائش میں بڑھتے جاتے ہیں۔ ان کے لیے دروازے کھلتے جاتے ہیں، اور یہاں پر بھی دروازے کھل گئے ہیں، اور قید خانہ کا جو داروغہ ہے اس نے سمجھا شاید قیدی بھاگے ہیں، لیکن جب وہ اپنے آپ کو قتل کرنے لگا، اسی وقت پالوس نے آواز بلند کی اور اس نے کہا کہ اپنے آپ کو زخمی نہ کر، اپنے تئیں نقصان نہ پہنچا، ہم سب یہیں پر موجود ہیں۔ پالوس بہت پڑھا لکھا شخص تھا، سمجھدار تھا، لیکن اصل سمجھ آپ اور مجھ میں تب آتی ہے جب ہم دل سے دعائیں کرتے ہیں، جب ہم خدا کے کلام پر عمل کرنا شروع کرتے ہیں۔ عزیزو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہمیں اس کلام پر غور کرنا ہے، دعا اور کلام کو اور حمد و ستائش کو اپنی زندگی کا جو ہے وہ مرکز بنانا ہے، اور اسی سے نجات آتی ہے۔ اور جب پالوس نے اس کو آواز دی اور اس نے کہا سب قیدی یہیں پر موجود ہیں، اور وہ فوراً سے تلوار چھوڑ کر دیا جلا کر اندر آیا قید خانہ میں، دیکھا سارے قیدی وہیں پر موجود ہیں، آپ کی برکتیں وہیں پر موجود ہوں گی۔ دشمن، قیدی، چور، جتنے مرضی ابلیس حملے کرے، لیکن آپ کی ڈیوٹی محفوظ رہے گی، آپ کی برکتیں، آپ کی جاب محفوظ رہے گی، آپ کی خدمت محفوظ رہے گی، اور آپ کی ذمہ داری جو ہے وہ کوئی اس پر سے آپ کو پیچھے نہیں ہٹا سکتا۔ آپ بڑھتے جائیں گے۔ ابلیس اور بدروہیں اور لوگ بڑی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی خدا آپ کے ساتھ ہے، کیونکہ اس نے فرمایا تھا میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ خدا ان لوگوں کے ساتھ ہے جو خدا کا کام کرتے ہیں، جو دعا کرتے ہیں، جو کلام پڑھتے ہیں اور جو حمد کرتے ہیں، دکھوں میں بھی خدا کی حمد و ستائش کے گیت گاتے ہیں۔ پالوس اور سیلاس کی طرح پالوس اور سیلاس جو ہیں، جب انہوں نے دیکھا کہ وہ شخص اندر آ گیا ہے، اور اس نے جو ہے پالوس کے آگے گر کر، سیلاس کے آگے گر کر ان سے کہا کہ میں کیا کروں کہ نجات پاؤں۔ ہاں، ہر شخص نجات کا متلاشی ہے۔ عزیزو، اگر آپ نجات پانا چاہتے ہیں، آپ کوئی بھی ہیں، کسی قبیلے سے، کسی قوم سے، کسی جگہ سے، شاید آپ کی تربیت بڑی اچھی ہوئی ہے، آپ بڑا اچھا کلام کو جانتے ہیں، لیکن آپ اس طرح سے عمل نہیں کر رہے ہیں، آپ اس طرح سے خداوند یسوع مسیح کے گیت نہیں گا رہے ہیں، خدا باپ کی بزرگی کے، اس کے بڑے کاموں کے، اس کے عجیب کاموں کے اور اس کی جو ہے قدرت کے گیت نہیں گا رہے ہیں۔ آپ کو گیت گانے کی ضرورت ہے، آپ کو دعا کرنے کی ضرورت ہے، اس داروغہ کی طرح خادموں کے آگے جھک جانے کی ضرورت ہے، خادموں کے ساتھ وقت گزارنے کی ضرورت ہے۔ بے شک سجدہ جو ہے خدا کو واجب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن
خادموں کی رسپیکٹ کرنا بھی آپ لوگوں پر واجب ہے، مجھ پر اور آپ پر واجب ہے، کیونکہ وہ دو چند عزت کے لائق ہیں۔ اور جب وہ ان کے سامنے جھک گیا داروغہ اور اس نے کہا میں کیا کروں کہ نجات پاؤں، تو یہاں پر لکھا ہے انہوں نے کہا خداوند یسوع پر ایمان لا، نجات پانی ہے۔ تو میرے بھائی میری بہن غور سے سن، وہ یسوع جس کی قبر خالی ہے اور وہی نجات دہندہ ہے، اور وہی ساری دنیا کی قبروں کو خالی کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ وہی مجھے اور آپ کو جب ہم قبروں میں چلے جائیں گے ہمیں زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، وہی نجات دہندہ ہے۔ یہاں پر لکھا ہے انہوں نے کہا کہ خداوند یسوع پر ایمان لا تو تیرا گھرانہ نجات پائے گا، تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ خدا چاہتا ہے ہم اپنے گھرانوں کی بھی فکر کریں۔ شاید آپ نے بڑی اچھی تعلیم پائی ہے، شاید آپ بڑے اچھے جو ہے وہ کسی روحانی مرکز میں جو ہے وہ وقت گزار رہے ہیں، شاید آپ نے بچپن سے جو ہے خدا کے کلام کی تربیت پائی ہے، شاید آپ نے اپنی کتاب کی بڑی اچھی تربیت پائی ہے، لیکن شاید آپ کی زندگی میں یہ باتیں نہیں ہیں، یہ عمل نہیں ہے کہ جو پالوس اور سلاس نے کہا کہ اگر تو نجات پانا چاہتا ہے تو پھر کیا کر، یسوع پر ایمان لا، یسوع کی باتوں پر ایمان لا، جو یسوع کہتا ہے وہ کرنا شروع کریں تو آپ نجات پائیں گے۔ شاید آپ نے بڑی دیر سے توبہ کی ہے، شاید آپ نے ابھی توبہ نہیں کی ہے، شاید آپ توبہ سے واقف نہیں ہیں، شاید آپ کے ساتھ کسی نے توبہ اور بپتسمے کی جو ہے وہ بات نہیں کی ہے، لیکن غور فرمائیے گا یہاں پر لکھا ہے کہ اگر تو یسوع پر ایمان لائے تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ اپنے گھرانے کے لیے مجھے اور آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ شاید آپ کو اپنے گھرانے کے لیے زیادہ دعا کرنے کی ضرورت ہے، زیادہ کلام سنانے کی ضرورت ہے، زیادہ روزے رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور لکھا انہوں نے اس کو اور اس کے سب گھر والوں کو خداوند کا کلام سنایا۔ جیسا میں نے شروع میں کہا آج ہم کلام پر اور دعا پر بات کریں گے، اور انہوں نے خدا کا کلام سنایا ہے۔ ہمیں صرف خدا کی باتیں ہی بیان کرنی ہے، اس سے لوگ نجات پاتے ہیں۔ لکھا ہے اور اس نے رات کو اسی گھڑی انہیں لے جا کر ان کے زخم دھوئے۔ یہ جو داروغہ ہے اپنے گھر میں لے گیا، اب جیل میں سے نکل گئے ہیں، اب جیل میں سے نکل جائیں گے، اب دکھوں میں سے نکل جائیں گے، تکلیفوں میں سے، ظلمت سے آپ کو کوئی چیز روک نہیں سکتی ہے، آپ کی آزادی کو کوئی روک نہیں سکتا، آپ کی برکات کو، آپ کی ترقی کو، آپ کی خوشی کو، آپ کی شادمانی کو، آپ کی شفا کو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ لیکن ضرورت ہے یسوع کے کلام پر عمل کریں، یسوع کے قدموں میں آ جائیں، دعا کرنا شروع کریں۔ اور یہاں پر لکھا ہے کہ وہ داروغہ اب ان کو لے گیا ہے اور ان کے زخموں کو دھونا شروع کیا ہے، اور لکھا اسی وقت اپنے سب لوگوں سمیت بپتسمہ لیا ہے۔ سب لوگوں سمیت اس میں صرف خاندان کا ہی ذکر نہیں ہے، وہ جتنے اس پر ایمان رکھتے تھے یا اس سے محبت کرتے تھے ان سب نے کلام کو سنا۔ اور ہمیں، مجھے اور آپ کو بہت زیادہ کلام کو ارینج کرنے کی ضرورت ہے، میٹنگز کو ارینج کرنے کی ضرورت ہے، میٹنگز کو ارینج کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ہر روز جو ہے لوگوں کو کلام سنانے کی ضرورت ہے۔ میں ہر روز کلام سنانے کے نکلتا ہوں، میں ہر روز منادی کرتا ہوں، ایونجلزم کرتا ہوں، اور خدا کا شکر ہے میرے عزیزوں خدا مجھے روز بروز بڑھاتا جا رہا ہے۔ میں پہلے سکیل میں اپنے جو ہے جاب پر گیا تھا اور وہاں پر میرا سکیل جو ہے وہ 11 سکیل ہے، میرا 11 سکیل ہو گیا ہے اور آگے مجھے 16 سکیل مل جائے گا۔ میں دعا کرتا جاتا ہوں، برکت مانگتا ہوں اپنے سٹاف کے لیے، اپنے آفیسرز کے لیے، اور اپنے گلی کے لیے، محلے کے لوگوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اور میری برکتیں بڑھتی جاتی ہیں۔ جس طرح مجھے اور آپ کو دعا کرنی چاہیے، ہمیں شاید ابھی تک اس طرح دعا کرنی نہیں آتی ہے۔ اگر ہم اچھی طرح سے دعا کر رہے ہیں تو پھر ہمیں اس کام کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اور اسی سے لکھا ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ بپتسمے تک پہنچا ہے، نجات تک پہنچا ہے۔ لکھا ہے کہ اسی وقت اپنے سب لوگوں سمیت اس نے کیا کیا ہے، بپتسمہ لیا۔ اور 34 آیت میں 34 ورس میں لکھا ہے کہ انہیں اوپر گھر میں لے جا کر دسترخوان بچھایا اور اپنے سارے گھرانے سمیت خدا پر ایمان لا کر بڑی خوشی کی ہے۔ نجات میں خوشی ہے، ہمیشہ کی زندگی میں خوشی ہے۔ لوگ دکھوں میں گھرے ہوئے ہیں اور وہ مرتے جا رہے ہیں، اور لوگ جو ہیں خدا سے دور ہیں، نشے میں ہیں، جادوگری میں ہیں، اور برے رشتوں میں وہ گرفتار ہیں، ابلیس کی قید میں ہیں۔ عزیزو، مجھے اور آپ کو
سیلاس اور پالوس کی طرح خدمت کرنے کی ضرورت ہے, دعا کرنے کی ضرورت ہے. لوگ نجات پانا چاہتے ہیں, لوگ نجات سے واقف نہیں ہیں, نجات سے دور ہیں. عزیزوں, بزرگوں, بہنوں, بھائیوں, جس طرح سے مجھے خدمت کرنی چاہیے, آپ کو خدمت کرنی چاہیے, اس کے لیے ہمیں دعا کی ضرورت ہے. شاید آپ کلام سے بہت واقف ہیں, لیکن اس کلام کو شاید آپ خدا کی مرضی کے مطابق جو ہے استعمال میں نہیں لے کر آ رہے ہیں. ایک شخص جو 25 سال سے خدمت کر رہا تھا اور وہ دعا کے سیزن میں چلا گیا, دعا کرنے کے لیے جب وہ خدا کے حضور میں جھک گیا تو خدا اس کے ساتھ ہم کلام ہوا. خدا نے کہا میرے بیٹے خدمت کرنی شروع کر. اس نے کہا خدا میں 25 سال سے خدمت کر رہا ہوں, میرے پاس ایک بہت بڑا چرچ ہے, اس میں بہت سارے لوگ ہیں, میں 25 سال سے خدمت کر رہا ہوں. لیکن خدا نے فرمایا میرے بیٹے وہ خدمت تو اپنی مرضی سے کر رہا ہے. بہت سارے لوگوں کے پاس کلام ہے, کلام سے واقف ہیں, لیکن شاید وہ خدا کی مرضی کے مطابق کلام نہیں سنا رہے ہیں جیسا خدا چاہتا ہے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں, آپ کا بھائی ہوتا ہوا, آپ کا خادم ہوتا ہوا, شاید میں آپ سے چھوٹا ہوں, آپ کا بچہ ہوتا ہوا, خدا کا خادم ہوتا ہوا, میں آج آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں دعا میں خدا سے پوچھنا ہے مجھے کس طرح سے خدمت کرنی ہے, کس طرح سے واز کرنا ہے, کس طرح سے بات کرنی ہے. عزیزو, یہ کلام جب میں علیشہ ٹی وی پر سنانے کے لیے آ رہا تھا تو تقریباً ایک ہفتہ پہلے خدا نے یہ کلام مجھے دیا اور میں نے اس کی تیاری شروع کی. اس پر میں نے اور زیادہ دعا کرنا شروع کی اور خدا نے جیسے میری رہنمائی کی, خدا کے پاک روح نے جیسے میری رہنمائی کی, اسی طرح سے میں نے یہ کلام آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے. اور خدا کا کلام بتاتا ہے کہ جب وہ قیدی میں تھے اور وہ گیت گا رہے تھے اور وہ خدا کی حمد و ستائش کر رہے تھے اور وہ دعا کر رہے تھے. یہ طریقہ ہے خدا کے ساتھ وقت گزارنے کا, عبادت کرنے کا. نمبر 1 ہم گیت گائیں, نمبر 2 ہم دعا کریں, اس کی ترتیب جو بھی آپ جیسے بھی دینا چاہتے ہیں, لیکن ہماری عبادات میں ان چیزوں کا جوش کے ساتھ, دل کے ساتھ, روح کے ساتھ, خاندانوں میں اور ہماری زندگی میں ہونا بڑا ضروری ہے. اگر ہم دعا سے اور گیتوں سے, حمد و ستائش سے, شکر گزاری سے, کلام سے دور ہیں تو آئیں ہم دعا کریں تاکہ خدا ہمیں اس شخص کی طرح جو قید خانہ کا دروگا ہے نجات بخشے. ہم نجات پانا چاہتے ہیں. اگر ہم نجات پانا چاہتے ہیں تو عزیزو, خدا یسوع مسیح نے فرمایا تھا کہ تمہاری زندگی میں کوئی داغ, کوئی دھبا, کوئی جھری تک نہیں ہونی چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں روز بروز آگے بڑھتے جانا ہے. ہر طرح کی داغ, دھبے, جھریاں ہماری زندگی سے روحانی طور پر ختم ہونی چاہیے. ہماری زندگی سے, ہماری خدمت سے یہ چیزیں نظر نہیں آنی چاہیے, تب ہم نجات پا سکتے ہیں. شاید ابھی بہت ساری جھریاں باقی ہیں, اور جب کوئی شخص بڑی عمر میں جاتا ہے تو جھریاں نمایاں ہونا شروع ہوتی ہیں, بہت ساری باتیں سامنے آنا شروع ہوتی ہیں, بہت سارے کام نظر آنے لگتے ہیں. لیکن عزیزو, میرے بھائیوں, میری بہنوں, بڑھاپے میں بھی بہت سارے داغ دھبے ابلیس کی وجہ سے, حالات کی وجہ سے زندگی میں آ جاتے ہیں. ان کو ختم کرنے کے لیے ہمیں دعا کرنی ہے, کلام کو ہر روز اپنی پریکٹس میں لے کر آنا ہے, اس کو سنانا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے. آئے ہم ایک دعا کریں گے, ہم اپنے سروں کو جھکائیں گے. قادر مطلق پاک خدا, بزرگ آسمانی باپ, دیکھ ہم کمزور ہیں لیکن تو زور آور ہے, تیرے پاس لامحدود قوتیں ہیں. خدا باپ, تو جو منبع زندگی ہے, تیرا بیٹا جو وسیلہ ہے زندگی کا, نجات کا, اور خدا پالوس اور سلاس اسی کی حمد و ستائش کے گیت گا رہے تھے, تعریف کر رہے تھے. خدا جب انہوں نے نجات پائی, اس شخص نے اور اس کے خاندان نے, اس کے سب لوگوں نے نجات پائی, تو تیرے نام کی بزرگی ہوئی. تو جو آسمان اور زمین کا خالق اور مالک ہے, شکر کرتے ہیں تیرے بیٹے کے لیے, اس کی خالی قبر کے لیے. خداوند خدا, تو جو اپنے لوگوں کی نجات چاہتا ہے, اور خداوند تیرے بیٹے نے ہمیں سکھایا ہے کہ جس طرح سے خدا باپ کی مرضی آسمان پر پورتی ہے, زمین پر بھی اسی طرح سے پوری ہونی چاہیے. ہمیں قوت دے خدا, ہمیں تو نے اختیار دیا ہے, فضل بخش,
تاکہ ہم خدا تیری قدرت کے کلام کو لوگوں میں پھیلائیں تاکہ لوگ نجات پائیں. خدا اس الیشا ٹی وی کو دیکھنے والے اپنے لوگوں کو اس کلام سے بڑی برکت دینا، اور خدا ہم سب کو اس کلام کے سبب سے اپنی بادشاہی میں خدا جانے کا فضل بخشنا. جتنے بھی کلام کو سن رہے ہیں ان سب پر تیری برکت ٹھہر جائے، تیری نجات آئے ان گھروں میں، ان زندگیوں میں. یسوع کے نام سے تیری نجات آئے، یسوع مسیح کے نام میں آمین. شکریہ. خدا آپ سب کو بڑی برکت دے. آمین.